बहुत मोहतरमा डॉक्टर तनवीर फातिमा साहिबा। अजीज माँ और बहनों, इस वक्त आपके सामने जिस मौजू पर बात होगी वो है तहरीक इस्लामी और ख़वातीन। आइए सबसे पहले ये देखें कि तहरीक इस्लामी क्या है। तहरीक इस्लामी वो तहरीक और मूवमेंट जिसका नफूज जो इस्लाम के नफूज के लिए बर्पा की गई हो, यानी चंद लोग मिलकर जब हरकत में आते हैं और किसी संजीदा काम को करने के लिए एकजुट होते हैं तो वो तहरीक कहलाती है। और तहरीक इस्लामी उस हरकत अमल का नाम है जो इस्लाम के नफूज के लिए बर्पा की गई हो, यानी वो जद्दोजहद, वो कोशिश जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून नाफिज करने के लिए, इंसानों को इंसानों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए और दुनिया में अमन और इंसाफ को कायम करने के लिए, इंसानी मसावात, समाजी बराबरी, इंसानी अखुवत और मोहब्बत को कायम करने के लिए, इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बर्पा की गई हो। दुनिया में इंसानों ने जो माबूद गढ़ लिए हैं उनकी बंदगी से नजात हासिल करके इंसानों को अल्लाह की बंदगी और गुलामी में डालने के लिए बर्पा करने वाली जो जिद्दोजहद है वो तहरीक इस्लामी कहलाती है। तो गोया लोगों के अंदर एक हरकत पैदा करना, लोगों को एक सालिह काम के लिए मुनज़्ज़म करना तहरीक इस्लामी का मकसद है। अजीज बहनों, ये कोई नई चीज और नया नाम नहीं, बल्कि आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दावत का आगाज किया था वो दावत और उसके मुखातिब तमाम इंसान थे। यानी आपने जिंदगी की तामीर का जो नक्शा पेश किया, ख्वाह वो इबादत हो, मामलात हो, खानदानी निजाम हो, उसूल तहजीब हो, समाज की तामीर तरक्की हो, हर जगह हर मुकाम पर इंसानों की बराबर की हैसियत से इंसानों को मुखातिब किया गया और उस काफिले में सभी को यकसा तौर पर दावत अमल दी गई, ख्वाह मर्द हो या ख्वातीन। हर जगह हर मुकाम पर हम देखते हैं कि औरत को भी बहैसियत इंसान उसके वजूद को तस्लीम करते हुए शामिल किया गया, उसे मुखातिब किया गया और जिंदगी के हर मोड़ पर, हर शाहराह पर दावत औरत के वजूद को तस्लीम करते हुए उसके मुकाम और मर्तबे को बरकरार रखा गया। अजीज बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम से पहले औरत की हालत ज़ार क्या थी, औरतों को किनारे पर डाल दिया गया था, उसे कोई चीज नहीं समझा जाता था, जिंदगी के मामलात में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी और जिंदगी की तगदो में दीन के गलबे के लिए या किसी संजीदा काम के लिए उसकी कोई शमूलियत या शिरकत को महसूस नहीं किया जाता था। लेकिन इस्लाम ने ये एजाज हासिल किया, इस्लाम ने एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की कि उसने औरत को वो मुकाम और मर्तबा दिया कि उसकी वजूद को तस्लीम किया और उसकी हिस्सेदारी समाज के हर मुकाम हर जगह महसूस की। और फिर दुनिया ने ये देखा कि ख़वातीन का एक काफिला तहरीक इस्लामी में मर्दों के शाना बशाना चला और उसने हर जगह हर मोड़ पर एक अव्वल दस्ते की शक्ल में अपने किरदार को निभाया। हम देखते हैं कि कुरान ने इसके लिए फरमाया कि तुम वल्मुमिनून वल्मुमिनात औलिया बाज़ुकुम औलिया बाज़, यानी मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, एक दूसरे के शाना बशाना चलते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं। और इस काम को अमली तौर पर दुनिया में पेश किया गया, इसका नक्शा दुनिया के सामने रखा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को मुखातिब करके ये भी बताया कि मोहम्मद की बेटी फातिमा और एक मोहम्मद की फूफी सफिया, दुनिया में मेरी रिश्तेदारी तुम्हारे किसी काम ना आएगी, आखिरत में अल्लाह के यहाँ तुम्हें खुद जवाब देना होगा। इस बात को बताकर ख़वातीन को किसी तरह की किसी आफियत में रहने के बाद से बाहर निकाला गया और ये बताया गया कि तुम भी दुनिया की तगोदौ में, तुम भी इस्लाम के गलबे के लिए, तुम भी अपनी आखिरत को बनाने के लिए अगर कोशिश करोगी तो तुम्हारी कोशिशें भी अल्लाह मकबूल होंगी।
لیکن کسی کے نام پر، کسی کی وجہ سے، کسی کے پیچھے چل کر تمہیں کوئی نجات کا پروانہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، یہ بات جو بتائی گئی کہ آخرت کی سرخروئی اور مالک سے مغفرت اور اجر پا لینا دونوں کے لیے ضروری ہے، یہ ایک اہم بات تھی جو لوگوں کو بتایا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کر کر، اس پر چل کے خواتین نے ایک بہترین نقشہ، ایک بہترین تاریخ رقم کی۔ وہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ خواتین کے لیے صرف دین کے ارکان پورے کر لینا، نماز روزے کی پابندی یا گھریلو کام کاج کرنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام غالب ہوا، اسلام آیا، اسلام پھیلا، تو ہر موڑ پر، ہر قدم پر خواتین نے بہترین نمایاں کردار ادا کیا۔ خواہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، خواہ وہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلے قربانی پیش کرنے والی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور خواہ میدان جنگ میں جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والی خواتین ہوں۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو قرون اولیٰ کی ان خواتین کی جیتی جاگتی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ تحریک اسلامی کی جدوجہد میں ان کی حصہ داری کی سنہری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت ام شریک جب مسلمان ہوئی تو مکہ کے گھر گھر پہنچ کر عورتوں کو اسلام کی دعوت دینے لگیں۔ اس پر بھی مکہ کے لوگ برہم ہوئے اور انہیں وہاں سے باہر نکال دیا۔ حضرت ام سلیم مشہور صحابیہ ہیں، وہ مسلمان ہوئی تو مدینہ کے محلوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگیں۔ اسی طرح سے حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے کہ انہیں اسلام سے دلچسپی تھی اور وہ اسلام کے فضائل اور محاسن بیان کرتی۔ جنگ یرموک کے موقع پر کے فتح کے بعد حضرت ناجیہ اپنے شوہر کے ساتھ مدائن گئیں اور وہاں آپ نے ایران کے خواتین کو اور اس کے ایک عظیم الشان مجمع کو خطاب کیا، جس سے بہت سی خواتین متاثر ہوئیں اور حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ تو میری عزیز بہنوں، جنگوں میں یا پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے خواتین کہیں بھی پیچھے نہیں رہیں۔ غزوہ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پان سے چڑھا کر دوڑ کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، پانی پلاتی۔ اسی طرح حضرت ام شریک، ام سلیت، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی جنگوں میں شریک ہوئی اور ایک بہترین اور نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ اس طرح کی عظیم تاریخ رقم کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ ہندوستان میں ایک ایسا بھی دور آیا کہ ہمارے پاس یہ سنہری تاریخ تھی، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ایک دور ایسا گزرا جب خواتین کو گھروں سے باہر نکلنے یا تعلیم حاصل کرنے یا کوئی سماجی کام کرنے کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ یہ سوچا جاتا تھا کہ عورت صرف گھر کی چار دیواری میں رہے اور بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کرنا ہی اس کا کام ہے۔ اور وہ تاریخ دور جب کچھ دنوں تک یہاں رہا تو اس وقت اور اس کے نتیجے میں ناخواندگی بڑھی، عورتوں میں تعلیم کی کمی نظر آنے لگی، بچوں کی تربیت اور اصلاح کے کام میں بہت سارے نقصانات ہوئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انقلاب آیا، اور وہ انقلاب یہ تھا کہ عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے، اسے تعلیم و تربیت کے میدان میں لایا جائے، اسے سماج کی اصلاح کے کاموں میں لایا جائے۔ اور پھر اس انقلاب کے نتیجے میں جب عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی آزادی کی ہوا چلی کہ جس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یعنی بقول شاعر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کے مصداق، خواتین کی کوئی راہ متعین نہیں رہی۔ اور پھر جب اس نے گھر کو خیر بات کہا، گھر سے باہر نکلی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہر مقام پر اس کی نمائندگی اور اس کی شمولیت آج ہمیں نظر آ رہی ہے، ہر جگہ وہ کام کر رہی ہے۔ اس نے گھروں سے نکل کر اسکولوں، کالجوں، آفسوں، کلبوں، ہوٹلوں، مالوں، ہر جگہ کو آباد کر دیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عورت نے اپنے مقام کو تمام جگہوں پر اس حیثیت سے پہچانا کہ وہ مرد کے برابر چلے، شانہ بشانہ، کندھے سے کندھا ملا کر، لیکن دین کے معاملات میں یا تحریک اسلامی میں اس کی کوئی شمولیت کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا۔ یہ اس وقت ایک ایسا دور ہے ہمارے سامنے، ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ضرورت کو ہم شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ ایک طرف غیر اسلامی طاقتیں اور فکریں پروان چڑھ رہی ہیں، اسلام کو اور
اسلام کے ماننے والوں کو خوف اور دہشت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اسلاموفوبیا کی لہر چاروں طرف پھیلائی جا رہی ہے. حالانکہ اس کے باوجود اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اور جانا جانے والا مذہب بن کر ابھر رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ خواتین کو تحریک اسلامی کے قافلے میں شامل کیا جائے، اور اس وقت جو ماحول پیدا ہو رہا ہے اس ماحول کی اصلاح و تربیت کے لیے، اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے خواتین میدان عمل میں آئیں اور اپنے مقام کو سنبھالیں. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ عورت جو کہ نصف آبادی ہے، دنیا کی آدھی امت ہے اور اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کی گودوں میں نوجوان نسلیں پروان چڑھتی ہیں. اگر اس نے اپنے رول کو ادا نہیں کیا، اس وقت وہ اٹھ کر کھڑی نہیں ہوئی، تو یقین جانیے کہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ اندھیرے میں رہ جائے گا، خالی رہ جائے گا، اور اس خلا کو ہم پور نہیں کر پائیں گے. میری عزیز بہنوں، اس وقت بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو دین کے نام پر بہت سارے کام کر رہی ہیں. بہت سی ایسی جماعتیں ہیں. ہمیں کسی کا حصہ بن جانا چاہیے، اس اجتماعیت میں شامل ہو جانا چاہیے اور اپنی حصہ داری کو ادا کرنا چاہیے. میری عزیز ماں اور بہنوں، مجھے کہنے دیجئے کہ اس وقت جماعت اسلامی ہند ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسی اجتماعیت ہے جہاں اول روز سے خواتین کو ساتھ رکھا گیا. مردوں کے ساتھ ہی ان کی بھی ہر جگہ نمائندگی رہی، ہر مقام پر، ہر ڈپارٹمنٹ میں خواتین کو اہمیت دی گئی. یہاں تک کہ یہاں پر جو ووٹ دینے کا نظام ہے اس میں بھی خواتین کی پوری شرکت اور شمولیت ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے یہ پلیٹ فارم ہے، تو ہم تحریک اسلامی کے اس قافلے سخت جا میں شامل ہو جائیں اور یہاں سے جڑ کر ہم اپنے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم حاصل کریں جہاں پر ہماری تربیت اور اصلاح کے تمام کام، تمام چیزیں، تمام انتظامات موجود ہیں. اس سے جڑ کر اس کا حصہ بن کے ہم اپنے آپ کو ایک اچھی کوشش اور جدوجہد کے لیے میدان کارزار میں اتار سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں. اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے نفوذ کے لیے جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. اٹھ کی اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب سے تیرے دور کا آغاز ہے. آج جبکہ اس ملک میں ہر طرف اسلام کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، تمام اہل وطن بھائیوں تک، بہنوں تک اسلام کے پیغام کو صحیح صحیح پہنچانا ہماری بھی ذمہ داری ہے، اور ہمیں اپنے کام کو، اپنی دعوت کے کام کو تیز کرنا ہے. ہم کب تک غفلت میں رہیں گے؟ کب تک اس طرح سے گوشے عافیت میں بیٹھے رہیں گے؟ کب تک اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ کیے رہیں گے؟ وہ طوفان جو باہر اٹھ رہا ہے اس کے تھپیڑے ہمارے گھروں میں محسوس ہو رہے ہیں، اس کی سختیاں ہم اپنے گھروں میں محسوس کر رہے ہیں. ان مشکلات میں آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں اس کی شکار ہیں. آپ حجاب کے معاملے کو لے لیں، آپ تعلیم کے میدان میں ہماری بہنوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا معاملہ لے لیں. گھروں سے باہر نکلتے وقت، گھروں میں آتے وقت ہمارے اوپر کس دور سے ہم گزرتے ہیں. ہمارے نوجوان جب باہر جاتے ہیں، کسی صالح تعمیری کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں. ان تمام حالات کا سامنا کرنے کے لیے خواتین کو میدان عمل میں آنا ہوگا. ان تمام غیر اسلامی تہذیب کا اور غیر اسلامی معاملات کا، غیر اسلامی ماحول کا جو سیلاب امڑتا چلا آ رہا ہے، اس سیلاب کو ہمیں روکنے کے لیے خود کو آگے لانا ہوگا اور اپنی نوجوان نسل کی اصلاح و تربیت کے لیے، ان کے فرائض کو یاد دلانے کے لیے، اپنی ان بچیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کہیں جا رہی ہیں کالج میں، جو جاب کر رہی ہیں، ان کے لیے ان کی کیا ذمہ داری ہے، ان کو کس طرح سے تیار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ ہمارا کام ہے کہ جب شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں اتر جائے تو اس نازک موقع پر خواتین جو ہیں انہیں سامنے آنا پڑتا ہے کہ گھروں کا جو قلعہ ہے اس کی قلعہ دار خواتین ہیں، اور اس کی نگرانی اگر انہوں نے نہ کی تو اس سیلاب کو کون روکے گا، اس کا مقابلہ کون کرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا. اگر اس کی حفاظت خواتین نے نہ کی تو مرد اکیلے کچھ نہ کر سکیں گے.
ہمارے سامنے شاہین باغ کی بہترین مثال ہے کہ خواتین جب میدان عمل میں آئیں تو انہوں نے کس طرح سے اپنے کام کو انجام دیا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو پورا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جدوجہد میں ہمیں آگے بڑھنے کی، اس کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. وآخر دعوانا